अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इससे पहले जो मैंने खबर ब्रेक की थी, जिसमें ईवान सदर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई के सरबराह नदीम अंजुम की कोई 2 घंटे तवील मुलाकात हुई थी सदर आरिफ अलवी से। और ज़ाहिर है कि तीन बड़ों के दरमियान मुलाकात थी। या तो इन तीनों में से कोई आपको आके ख़बर दे, तभी आप बता सकते हैं कि उस मुलाकात में क्या हुआ। लेकिन ये भी बात मैंने आपको कही थी कि उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ होगा या क्या डिस्कस किया होगा, तो उस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, जिससे आप किसी हद तक आप सेफली ये कह सकते हैं कि उस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई होगी। दो डेवलपमेंट्स उसके बाद ज़रूर हुई हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो मुलाकात जिस पस मंज़र में हुई, वो पस मंज़र ये था कि ये ख़बरें बिल्कुल गर्दिश कर रही थी। और बिल्कुल मुझे जो क्रेडिबल सोर्सेज़ थे विद इन दी प्रेसिडेंसी, ये उन्होंने मुझे बताया था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं, वो ख़ुद से पाकिस्तान में आम इंतखाबात की कोई तारीख़ देने वाले हैं। और उनको जो लीगल ओपिनियन मिली है उसके मुताबिक वो ये समझते हैं कि आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और इस सिलसिले में वो कोई तारीख़ देने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो कोई तारीख़ देते, तो आर्मी चीफ़ और जनरल आसिम मुनीर और जो आईएसआई के सरबराह हैं, वो ईवान सदर पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। और आप सेफली ये अस्यूम कर सकते हैं कि उस मुलाकात में एक जो इशू डिस्कस हुआ वो यही हुआ कि सदर जो हैं वो ख़ुद से तारीख़ का ऐलान ना करें, क्योंकि अगर वो ख़ुद से तारीख़ का ऐलान करेंगे तो जो ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। तो एक उसकी इंडिकेशन ये सामने आई कि उसके बाद से जो सदर आरिफ अलवी हैं, वो मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हो गए। और ये जो मुलाकात थी, पिछले फ्राइडे को ये मुलाकात हुई थी। और जो मेरी मालूमात थी कि उसी फ्राइडे को सदर आरिफ अलवी जो हैं वो नवंबर की तारीख़ का ऐलान करने वाले थे। लेकिन उस मुलाकात के बाद फिर उन्होंने उस तारीख़ का ऐलान नहीं किया। और आज उस मुलाकात को 1 हफ़्ता होने को है, और इस सिलसिले में अभी तक सदर आरिफ अलवी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। दो के आज जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो उनकी तरफ से बयान सामने आया, उसमें बहुत भरपूर तरीके से सदर आरिफ अलवी के ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए नवंबर की जो तारीख़ है उसका ऐलान करें। लेकिन लगता नहीं है कि सदर आरिफ अलवी ऐसा करेंगे। और इसके बीच एक और जो डेवलपमेंट हुई उस मुलाकात के बाद, कि जो निगरान वज़ीर कानून थे अहमद इरफान, उनकी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। इलेक्शन ही मौजू था और उसमें सदर आरिफ अलवी ने ये कहा कि जो इलेक्शंस हैं वो आइन के मुताबिक होने चाहिए, और आइन की जो रूह है उसको मुकद्दम रखना चाहिए। लेकिन अदर दैन दैट उनकी तरफ से कोई ऐलान सामने नहीं आया। अब ये तो एक इंतखाबात की बात होगी। दूसरी जो आज जो ख़बर भी है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उससे मुताबिकत तो नहीं रखती। लेकिन सियासत के अंदर और जब इस तरह के रियासत कोई भी चीज़ें डील कर रही होती है, तो उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं। तो क्योंकि इन चीज़ों को मैं डील करता रहा हूँ, तो इसलिए एट टाइम्स जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं या नज़र आ रही होती हैं, बिहाइंड द सीन बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा होता है। तो ऑन द फेस ऑफ इट जो ग्राउंड रियलिटी है, और मैंने इस पे पहले भी वीडियोस किए हैं और लोगों का भी ये ख्याल है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मफाहमत है, ये नामुमकिन है, या कम अज़ कम एटलीस्ट इन इमीडिएट फ्यूचर ये होता नज़र नहीं आ रहा। और लोग ये भी अंदाज़े भी लगा रहे हैं, और किसी हद तक वो बात ठीक भी है कि जो आम इंतखाबात होने हैं उसमें एक मकसद इमरान खान को उन इंतखाबात में हिस्सा ना लेने देना, और उनको डिसक्वालीफाई रखना, और उनको दोबारा वज़ीर आज़म ना बनने देना, एक उसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल ये है। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी, और आज जिस तरह ये खबरें भी चल रही हैं कि जो JIT बनी थी 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उसमें रिपोर्टेडली, अब मुझे मेरे पास मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है, जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, आई डोंट नो कि कितनी वो ऑथेंटिक है। उसमें ये कहा गया है कि JIT ने इमरान खान को कसूरवार करार दिया है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसमें इमरान खान मुलव्वस हैं। यानी कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कोर कमांडर का जो घर है
لاہور میں یا GHQ کے باہر مظاہرے ہوئے وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہوئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ بن سکتا ہے. اب یہ بھی انٹرسٹنگ پہلو ہے کیونکہ جو توشہ خانہ میں جو سزا تھی عمران خان کی وہ معطل ہو چکی ہے، اور وہ جب سزا معطل ہوئی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا یعنی کہ ان کو ضمانت دے دی، ان کا حکم دیا، تو اس کے بعد سائفر والے معاملے پر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور 13 سپٹمبر تک وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں. اس کے بعد ہیئرنگ ہوگی اور امکان لوگوں کا خیال ہے یہی ہے کہ اس میں ان کو ضمانت مل جائے گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک اور جو کیس ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور وہ کیس ہے 9 مئی کا. اور عین ممکن ہے کہ اگر ان کو سائفر والے معاملے میں ریلیف ملتا ہے کیس میں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو 9 مئی والے واقعات میں اریسٹ کر لیا جائے. اب یہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ریاست کے معاملات ہیں وہ ایٹ ٹائمز اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر پھر کہیں نہ کہیں چیزوں کو آپ کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت جو آپ کی معیشت ہے، باوجود اس کے کہ آرمی چیف جو مرضی کہتے رہیں، لوگوں کو امید دلاتے رہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ جلد ختم ہو جائے گا، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہے کہ یہ ایسے حل نہیں ہوگی. اور یہ بھی بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آتا تو یہ جو لانگ ٹرم اکنامک ریوائول ہے یہ ممکن نہیں ہے. اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ کیسے آئے گی؟ وہ ایسے ہی آئے گی کہ جب آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہوگا، جب اس ملک کے اندر عام انتخابات ہوں گے اور ایک منتخب حکومت جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے وہ آئے گی. اس کے بعد ہی آپ کے اپنے جو لوگ ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں یا بزنس مین ہیں ان کا اعتماد بحال ہوگا، اور پھر جو غیر ملکی جو انویسٹرز ہیں ان کا بھی جو ٹرسٹ ہے وہ ہمارے اوپر آئے گا. اب جو میں نے ملاقات کا وہ ذکر کیا ایوان صدر میں جو ہوئی، اور اس کے بعد ایک اور پیش رفت کیا ہوئی ہے، سینیٹر محمد علی درانی ایکٹیو ہوئے ہیں. یہ سینیٹر محمد علی درانی کون ہے؟ جیسے سینیٹر رہے ہیں یہ، اور کیو لیگ میں بھی تھے، اور اسی طرح سے جب مشرف کا جو ملٹری رول تھا ان کو انہوں نے سپورٹ کیا، اسی دور میں یہ سینیٹر بھی رہے. اور یہ بڑے انٹرسٹنگ شخصیت ہیں، اور یہ ایک کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس کے بہاف پہ کر رہے ہیں اور ان کی اس کوشش کا کیا مقصد ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو عمران خان کے سیاسی مخالفین یعنی کہ جو شریف فیملی ہے خاص کر کے، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے. ایک وقت کے اوپر نواز شریف بھی جیل میں تھے، پھر وہ علاج کے بہانے باہر چلے گئے، پھر اس کے بعد شہباز شریف بھی جیل میں رہے. جب شہباز شریف جیل میں تھے اور جب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے وہ عروج پر تھی، تو سینیٹر محمد علی درانی نے جیل کے اندر شہباز شریف سے ایک ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان اور باقی جو ملک کی سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں انہوں نے کی تھیں. اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی، اور وہ جو ملاقاتیں آپ کہہ سکتے تھے کہ ایک آغاز تھا جب اسٹیبلشمنٹ اور جو نون لیگ ہے ان کے درمیان ایک پیچ اپ ہوا، اور اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن جو اس پروسیس کا آغاز ہے وہ سینیٹر محمد علی درانی نے ہی رکھا تھا، اور اس کے بعد چیزیں انفولڈ ہوئیں، اور باقی جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے. اب وہی محمد علی درانی جو ہیں ان کی اس ہفتے صدر عارف علوی سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں کیا ہوا اور اس کا پرپس کیا ہے یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو محمد علی درانی کے قریبی ذرائع ہیں. اب اس ملاقات کا مقصد یہ ہے، 2-3 آبجیکٹیوز ہیں. ایک کہ اس وقت جو ملک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جو انٹرنلی ہم اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں، پھر جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے نکالنا ہے تو اس وقت ملک کا جو درجہ حرارت ہے، سیاسی ٹیمپریچر ہے، اس کو کم کرنا ہوگا. جو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کچھ چیزوں کے اوپر ایک پوائنٹ پر لانا ہوگا. جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے، جو محمد علی درانی کے قریبی ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، نمبر 1 کہ ایک سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کرنا،
انتخابات سے پہلے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا جہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتیں، ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور جو الیکشنز ہیں وہ بغیر کسی بڑی ٹریجڈی کے ہوں. اینڈ امپورٹنٹلی جب وہ کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان کسی ایک منیمم پوائنٹ کے اوپر ایک اتفاق رائے ہو اور ایک ریکنسلیشن ہو، تو اس میں یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لڑائی جو ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، یا اس کو میں اور نیرو ڈاؤن کروں تو جو آرمی چیف ہیں اور عمران خان کے درمیان ہے. تو جو محمد علی دورانی ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ ایک سٹیپ بیک کریں اور چیزوں کو جو ہے وہ ایک ریکنسلیشن کی طرف لے کے جایا جائے. اب میں اس ملاقات کو جو محمد علی دورانی کی ہے اور ان کا جو پاسٹ کا ریکارڈ ہے، جو ان کے کریڈینشلز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں اس کو کنٹینویشن میں سمجھ رہا ہوں جو ایوان صدر میں پچھلے فرائیڈے کو آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور صدر عارف الوی کی ملاقات ہوئی تھی. اب یہ اسی ملاقات کی کنٹینویشن مجھے لگ رہا ہے، اور یہ بات اگین میں آپ کو کہوں کہ کوئی بھی جو ادارہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک ٹائم کے اوپر کئی اسٹریٹجیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک وقت کے اوپر بالکل جو اگر عمران خان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں یا جو باقی ان کی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا جو ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا یا کچھ لوگ ہوں گے، وہ دوسرے آپشنز بھی ایکسپلور کر رہے ہوں گے کہ کیا کوئی بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اور یہی جو اسٹریٹجی ہے، اگر آپ دیکھیں باقی جو آپ کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو بھی اپنائی اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جو اپنائی جاتی ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو میری معلومات ہیں، یہ اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے کہ ایک طرف یہ ضرور پبلکلی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اگر کسی کو کنسیشن دینی ہے یا کسی سے کنسیشن لینی ہے تو اس کے اوپر آپ دباؤ بڑھا کے رکھتے ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہو کہ ایک طرف دباؤ بڑھا کے رکھنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی اس کا مذاکرات کے ذریعے حل نکلتا ہے تو اس آپشن کو بھی ایکسپلور کرنا ہے. اب جو میری معلومات ہیں کہ محمد علی دورانی جو ہیں وہ باقی جو سیاسی جو ملک کے اندر جماعتیں ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تمام جو فریقین ہیں ان کو کسی ایک نقطے پر لائیں اور کسی جو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کوئی منیمم کنسنسس ہو سکے. اب یہ آئیڈیا تو بہت ایمبیشس ہے، جس کی کامیابی کے لیے میں ابھی ڈاؤٹ فل ہوں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ جب انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی جیل کے اندر، اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ماہ کے بعد عمران خان کی حکومت چلی جائے گی اور شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اور اس وقت بھی وہ کسی کے کہنے کے اوپر ہی وہ سارا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کر رہے تھے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا ملنا آسان ہوتا ہے قدرے جب تمام دوسری سیاسی جماعتوں سے ملیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ خود تو جا کے اگر ملے گی، جیسے ایک ملاقات جو ایوان صدر میں ہوئی اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن سم اور دی ادر وہ خبر لیک ہو گئی. اگر محمد علی دورانی ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اپیرنٹلی سیاستدان ہیں، تو ان کے ملنے پر شاید اتنا کسی کو کوئی شک نہ ہو یا بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن نہ ہو. تو یہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ نئے سرے سے کہ ملک کے اندر جو اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس سلسلے میں یہ عین ممکن ہے کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی فار نیگوشیشنز بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان وہ نکل آئے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بالکل بھی صورتحال اس طرح کی نظر نہیں آ رہی، لیکن یو نیور نو، پاکستان کی سیاست ہے، اس میں حالات بدلتے وقت نہیں لگتا، اور اس کے لیے ہمیں نظر رکھنا ہوگی کہ آئندہ دونوں اطراف سے کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آ سکتے ہیں، یعنی کہ اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں دونوں اطراف سے لیے جا سکتے ہیں. لیکن جو میری معلومات ہیں یہ بالکل آغاز میں ہے یہ جو بھی پروسیس ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آگے چل کے یہ پروسیس جو ہے ابھی آغاز ہوا ہے تو اس میں پھر باقی لوگ بھی اس میں انوالو ہو جائیں اور پھر کسی نتیجے کے اوپر پہنچا جائے. کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ باوجود اس کے کہ ابھی سارا نشانہ جو ہے وہ عمران خان ہے اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن کہیں نہ کہیں جو لندن میں بیٹھے نواز شریف ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں جس طریقے سے وہ ایس آئی ایف سی ہو یا
باقی جو انیشیٹوز ہوں آرمی لیڈ، جس طریقے سے فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے، گورننس کے معاملات ہوں، معیشت کے معاملات ہوں، اس میں جس تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، تو اس سے وہ خوش نہیں ہیں. شاید وہ ایک پوائنٹ ہے جس پر میں بھی وہ عمران خان سے بھی کہیں نہ کہیں جا کر اتفاق کرتے ہوں. تو جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، دو کہ اگین آئی ووڈ ایمفیسائز کہ آن دا فیس آف اٹ جو گراؤنڈ سچویشن ہے، عمران خان کے لیے کوئی ریلیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. کل کے کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہے، اس کے اعلامیے میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ خاص کر کے اس میں ذکر ہے وہ لوگ جو عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسپیشلی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے جو عمران خان یا تحریک انصاف کے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے بھی یہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جب دو بڑوں کے درمیان یا لڑائی یا دو فریقین کے درمیان ایک سٹیج آتی ہے جب لڑائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ جہاں پر پھر واپسی کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں بچتا، تو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ لڑائی اس سٹیج پر پہنچتی جا رہی ہے کہ جہاں پر محمد علی دورانی جیسے جو لوگ ہیں ان کو اب شامل کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپشن کامیاب نہیں ہوتا تو عین ممکن ہے کہ پھر دوسرے آپشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی طریقے کی مفاہمت جو ہے اس کی طرف تمام فریقین کو لایا جائے. اور جو ملک کے حالات ہیں، آئی تھنک یہ غلط بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ معاشی مسائل حل نہیں ہوتے، ہمارے جو سیکیورٹی کی چیلنجز بڑھتے ہیں، تو مسائل جو ہیں پاکستان کے لیے بڑھتے رہیں گے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو سٹیپ بیک کرنا ہوگا. انفیکٹ تمام جو فریقین ہیں ان کو سٹیپ بیک کرنا ہوگا اور ملک کے لیے سوچنا ہوگا. کیا یہ ہو پائے گا؟ کیا یہ محمد علی دورانی کی جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو پائے گی؟ یہ آئی تھنک اب دیکھنے والی بات ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.